हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदा अली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक प्यारे से टॉपिक के साथ। आपके लिए आपको क्या सोचना है। आप बताओ मैं क्या बनाऊँ आपके लिए। आपको क्या सोचना है, आपको क्या सोचना है भाई। चलो आज इसी पे बना लेते हैं। हालांकि मैंने सोचा तो कुछ और था, लेकिन अगर अब ये आ गया तो हो सकता है एंजल जी जानना चाह रहे हैं कि आपको अब आगे क्या सोचना है। अपने पर्सन के साथ रहना है, नहीं रहना, आपको आगे क्या करना चाहिए, आपका नेक्स्ट डिसीजन क्या होना चाहिए या क्या एक्शन होना चाहिए कि आपको आगे क्या करना है, आपका फ्यूचर में नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ठीक है, तो यही आज का मेरा टॉपिक रहने वाला है, जो मैं अचानक से आ गया तो आ गया। ठीक है जी, तो सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव कर लीजिए। मैं निदा अली मुबीन मज़हर, द टेरो वर्ल्ड निदा अली मुबीन मज़हर 1616 पे आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ जो एकदम से आ गया कि आपका नेक्स्ट एक्शन आपकी लाइफ के लिए क्या होना चाहिए। मेरी रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं, जैसे कि मैं हर रोज़ कहती हूं कि जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है और हर किस्म के जेंडर के लिए होती है। लवर्स के लिए, मैरिड के लिए, अनमैरिड के लिए, फूफो के लिए, नानी के लिए, ताई के लिए, चाची के लिए, मासी के लिए, हमसाई के लिए, इसके लिए, उसके लिए, आस के लिए, पास के लिए, जिसके लिए भी देखना चाहो सभी के लिए है। ठीक है, जो लोग इस वक्त प्रैक्टिकल लाइफ को जी रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की परेशानियों में उलझ गए हैं, हर उस बंदे के लिए है। लेकिन अंडर 18 जो बिल्कुल मम्मी डैडी बेबी बॉयज़ हैं या बेबी गर्ल्स हैं, नए नए इश्क में शूकियों में पड़े, तो भैया इन चक्करों से निकल जाओ और अपनी स्टडी में ध्यान दो। ठीक है, तो अगर मुस्लिम है तो भैया सबसे पहले तो आप दुरूद शरीफ पढ़े, 12 इमाम 14 मासूमीन को सलाम करें, मोहम्मद आले मोहम्मद को सलाम व दुरूद करने के बाद आप अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में ला के देखें कि आपकी लाइफ का इस वक्त जो भी सिनेरियो चल रहा है उसमें आपको आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्स को क्या नज़र आता है, और उसके बाद देखें कि आपकी लाइफ में टैरोट से मैं देखूंगी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और अगर आप नॉन मुस्लिम हैं, आपको भूली नहीं हूँ मैं, ठीक है, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो अपने रिलीजन के मुताबिक जो भी आपका रिचुअल्स बनता है उसे अच्छे से अदा करने के बाद पॉजिटिव एनर्जीज में आ जाएँ और रेडी हो जाए रीडिंग में कि यूनिवर्स को, एंजल्स को आपके लिए क्या नज़र आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने गुलाब का फूल खोलूँगी और बग़ैर किसी यानी कि टेंशन के, आपने बिल्कुल नहीं सोचना कि मैं आंखें खोल के देखूँगी। ठीक है, मैं आंखें बंद करके आपकी रीडिंग निकालूंगी। अब बेफिक्र होकर, कोई भी टेंशन आपने नहीं लेनी। जो भी आपका सिनेरियो या आपके जहन में जो भी सवाल चल रहा है उसको आपने अपने जहन में रखते हुए देखना है कि एंजल्स को यूनिवर्स के कार्ड से क्या नज़र आता है कि आपको क्या सिनेरियो बनना चाहिए, आपको क्या नेक्स्ट एक्शन आपका लेना चाहिए। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट वन, सेकंड वन, मुझे नहीं पता अब ये सीधा क्योंकि मेरी आंखें बंद है। एंड दिस वन। ठीक है जी, अब इसको हम बंद कर लेते हैं ऐसे। लो भैया, ये कार्ड हो गया उल्टे सीधे। चलो अब जो भी सिनेरियो बन गया है उसको बाद में सीधा कर लूँगी। उसकी रीज़न ये है कि मैं वॉइस वर्सा कार्ड नहीं लिया करती, उल्टे सीधे कार्ड, मुझे कार्ड सीधे ही अच्छे लगते हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में क्या एनर्जी निकल के आ रही है वो भी हम देख लेते हैं। एडवेंचर्स, वेरी नाइस एनर्जी। ओके, ये तरीका तो बहुत मज़े का है। बॉटम ऑफ द डेक बहुत मज़े का निकल के आता है। कंट्रोल, ओके। निदापी, ये क्या निकल आया? ओ माय गॉश, आई क्लेम दिस रीडिंग। वो निदापी, आपने तो चुम्मा ही दे दिया। आ आ आ आ आ आ आ आ, वेरी वेरी नाइस। ओ भैया, थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। यूनिवर्स को नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में सक्सेस आपके कदमों के सिर्फ एक कदम के फासले पर है। जिस पर्सन से आप प्यार करते हो, चाहे आपके हस्बैंड है, वाइफ है, आप नो कांटेक्ट में हो या कांटेक्ट में हो या लेस कांटेक्ट में हो, भैया आपके पर्सन आपके पास लौट कर आते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि लवर के साथ, ट्रू लव के साथ सक्सेस का कार्ड आ जाए और सात रंगी, इसे क्या कहते हैं, कोसे कज़ा, उर्दू में कोसे कज़ा, और इसे हम इंग्लिश में रेम्बो बोलते हैं, और हिंदी मुझे आती नहीं है। ठीक है जी, तो भैया हिंदी में इसको जो भी इंद्रधनुष, धनुष, धनुष जो भी कहते हैं, इंद्रधनुष, भाई गलत बोल दूँ तो सॉरी, करेक्ट कर देना। ठीक है, तो बहुत ही नाइस एनर्जी। यूनिवर्स को तो बहुत ही मज़े की एनर्जी नजर आई। मैं इसे अभी से क्लेम करती हूँ कि भैया ये थोड़ा मेहंदी का निशान लगा हुआ है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी। निदा आपी, आपने तो कहा था मेहंदी लगाती नहीं,
میں اپنے ہاتھوں پہ نہیں لگاتی، دوسروں کو لگا دیتی ہوں۔ تو بھئی ابھی آپ اپنے ان حالات کو لے کے بہت زیادہ سٹریس میں ہو، بہت زیادہ پریشان ہو، بہت زیادہ مینیفیسٹ کر رہے ہو کہ بھئی میری زندگی میں کامیابی نہیں ہے، میری زندگی میں دکھ ہی دکھ ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، مجھے کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا، میں کب تک اس طرح رہوں، کب میری کوئی سنے گا، کوئی ہے بھی اس دنیا میں میری سننے والا، اللہ جی، بھگوان جی، جی یا رسول اللہ پاک، 12 امام 14 معصومین، کہاں ہو آپ، کیوں میری مدد کو نہیں آتے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے شہید زندہ ہے، تو 12 کے 12 امام شہید ہوئے ہیں، تو بھیا آپ لوگ کہاں ہو، کیوں ہماری مدد کو نہیں آتے؟ ندا بھی اپنے اماموں کو بھیا کہہ دیا۔ تو بھی اس کے لیے بہت سٹرونگ میرے پاس امام کا ہی فرمان ہے، مولا رضا علیہ السلام کا، میرے 8ویں امام ہیں، اللہم صلی علی محمد والے محمد واجل فرجہم۔ امام رضا علیہ السلام کا آپ کو فرمان یہاں بتا دوں کہ امام رضا نے فرمایا کہ اگر آپ لوگ ہم آپ لوگوں سے ایک پل کے لیے بھی دور ہو جائے نا تو آپ لوگ اپنے آپ کو فنا کر لو گے۔ دوسری بات یہ کہ امام کے پاس ایک صحابی آیا کرتے تھے، آپ نے سننا ہے تو ضرور سنیں ورنہ آپ آگے سکپ کر سکتے ہو، ٹیپ 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 کر لینا، لیکن اسے سن کے ضرور جانا، آپ کو بہت نالج ہوگا، ٹھیک ہے؟ مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی نالج کی بھی کوئی باتیں بتا دیا کریں، کیونکہ جو یہاں پہ میرے پاس آتے ہیں نا ان کو میری دینی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، میں بہت زیادہ اسپریچول ہوں۔ تو امام رضا نے کو کسی نے بتایا، ایک آدمی آتا تھا ان کا بہت پیارا، پیار کرنے والا، جانشین تھا، پر اس کے اندر نا جھوٹ بولنے کی ایک عادت تھی، دھوکہ دینے کی ایک عادت تھی، اور وہ شراب بھی پیتا تھا۔ اسلام میں شراب حرام ہے تو ہم لوگ تو اس چیز کو چھو بھی نہیں سکتے، پینا تو دور کی بات ہے، دیکھنا بھی، مجھے دیکھنا بھی خیر پسند نہیں ہے، پینا تو بہت ہی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو وہ روزانہ یعنی کہ فرائیڈے نا امام کے پاس آتا، سلام کرتا، سلام پرسہ دے کے چلا جاتا، اور مولا سے وعدہ کرتا کہ جب میں نیکسٹ ٹائم آپ کے پاس آؤں گا نا تو میں اپنے اندر کی برائیاں ختم کر دوں گا، میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں قرآن پڑھوں گا، میں وہ جھوٹے وعدے کر کے چلا جاتا۔ 1 دفعہ ہوا، 2 دفعہ ہوا، 3 دفعہ ہوا، چوتھی دفعہ 4-5 دفعہ جب یہ سینیریو چلا نا تو اس کو کسی دوست نے کہا تجھے شرم نہیں آتی، تو نبی کے نواسے کے سامنے جا کر، نبی کے بیٹے کے سامنے جا کے جھوٹ بولتا ہے؟ تو کہتا ہے ہاں مجھے آتی تو بہت ہے پر مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی۔ تو کہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ تو امام کے پاس جائے ہی نہ کر، تو نبی کے بیٹے کے پاس جائے ہی نہ کر۔ اس نے سوچا، اس نے مشورہ تو اچھا دیا، تو وہ مولا رضا کے پاس 8ویں امام کے پاس جانا چھوڑ دیتا۔ 1 ہفتہ گزرتا، 2 گزرتا، تیسرا ہفتہ جب گزرتا نا تو وہ ہمارا تو ماننا ہے کہ امام معصوم ہے اور جو کہ حقیقت بھی ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ امام نا سامنے سے آ رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی اس گلی میں سے آ رہا ہے، وہ گلی کا سینیریو کچھ اس طرح کا ہے کہ وہاں سے ایک ٹائم میں 1 پرسن ہی گزر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یا تو آپ یوں گزرو تو یا پھر ایک بندہ ایسے گزرتے نا تو ایک کو یوں پتلا ہونا پڑے گا، تو ایک گزر جائے پھر دوسرا گزرے۔ تو اب وہ دیکھتا ہے کہ امام سامنے سے آ رہے ہیں، اگر یہ یہاں سے ٹرن مارتا، یو ٹرن لیتا، تو اٹس مین کس نے امام کو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں تھی شراب، کیونکہ یہ شرابی تھا، تو اس نے جو مٹکا پکڑا تھا وہ شراب کا تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے امام کو دور سے دیکھ کے نا دیوار کی طرف نا اپنا منہ کر لیا کہ امام گزر جائیں گے میں گزر جاؤں گا۔ جب امام رضا علیہ السلام آئے تو شولڈر پہ اس کے ہاتھ رکھ دیا اور اس نے ایک دم مڑ کے سلام کیا، السلام علیکم یا فرزند رسول اللہ۔ تو اس نے کہا کہ جب سلام کیا شرمندگی سے نظریں نیچے، تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا بات ہے تم آتے نہیں ہو ملنے؟ تو وہ شرمسار تھا، تو امام کو تو پتہ تھا اس باب امامت کہ یہ کیوں شرمسار ہے، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اب یہ گھبرا گیا کہ میں نے مولا سے وعدہ کیا تھا کہ میں شراب نہیں پیوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ کہتا ہے امام کو کہ میرے ہاتھ میں نا دودھ کا گلاس ہے، کٹورا ہے، وہ جو مٹکا سا ہے وہ۔ تو امام نے کہا لاؤ تو مجھے نہیں پلاؤ گے؟ اب یہ گھبرا گیا کہ اب میں امام کو شراب کیسے دوں؟ تو اس نے ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں میں آپ کو نا آپ مسجد میں چلو میں آپ کے لیے لے کے آتا ہوں۔ امام نے کہا نہیں تم نے بھی تو اسی میں سے پینا ہے، تو تم میرے چاہنے والے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ ہی مل کے پیوں گا نا، لاؤ دو مجھے۔ تو امام کے نا پینا شروع کر دیتے ہیں اور وہ تھر تھر کھانپنا شروع کر دیتا ہے کہ امام نے شراب کے وہ مٹکے کو ہاتھ لگا دیا، یعنی کہ پینا شروع کر دیا۔ تو اتنی حیرانگی سے دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہوا نا، تو امام نے اس کو نا دکھایا تو دیکھا کہ اس کے اندر سارا دودھ تھا، تو وہ بڑا حیران ہوا۔ تو اس نے پوچھا مولا یہ کیسے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تم نے، میں امام ہوں، میں اللہ کی حجت ہوں، تم نے جب میرے سامنے کہا کہ یہ دودھ ہے تو وہ اسی وقت دودھ بن گیا، جب میں نے اسے پکڑا یہ اسی وقت دودھ بن گیا، اور یہ وہ دودھ عام دودھ نہیں ہے، یہ جنت کا دودھ ہے، اسی لیے میں نے اسے پی لیا، ٹھیک ہے؟
تو کہتا ہے تم ملنے کیوں نہیں آئے؟ تو کہتا ہے مجھے آپ سے شرم آتی کہ میں جھوٹ بولتا ہوں آپ سے، آپ کو کہہ کے نکلتا ہوں، اس وقت میں اتنے پکے ارادے سے جیسے ہی میں مسجد سے یا امام بارگاہ سے باہر نکلتا ہوں، آپ کی حدود سے باہر ہوتا ہوں، تو مجھ پہ پھر شیطانیت آ جاتی ہے۔ تو امام نے فرمایا، بڑی پیاری بات کی، یہ سارا سنیریو پوری کہانی میں نے اس لیے سنائی صرف یہ ایک بات بتانے کے لیے کہ آپ کو پتہ چلے کہ اماموں کی اہمیت کیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو میری بات سنو، اگر تم لوگ ہم سے دور ہو جاؤ گے، اللہ نے ہمیں آپ لوگوں کی تبلیغ کے لیے، آپ لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم محمد آل محمد کی آل ہیں، محمد مصطفیٰ جو رحمت للعالمین ہے، میں ان کی بیٹی فاطمہ زہرا کی فرزند کی آگے سے نسل میں ہوں۔ ہم 12 کے 12 اللہ کی حجت ہیں، ہمارے چہرے بدلتے ہیں، ہمارے دعوے نہیں بدلتے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا پہلا کہے گا وہی ہمارا آخری، امام مہدی آخر الزمان کہیں گے، جتنے مسلم ہیں وہ جانتے ہیں، بلکہ اب تو یہود انصارہ کو بھی پتہ ہے کہ اگر ان کا مسیحا دجال آئے گا تو مسلمانوں کے امام مہدی نے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مولا رضا ہمارے 8ویں امام ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے بعد مولا تقی ہیں، پھر ان کے بعد مولا علی نقی ہیں، پھر مولا حسن عسکری، اور پھر ان کے بیٹے امام مہدی علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ تو مولا رضا نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں مجھ سے امام سمجھ کر ملنے میں شرم آتی ہے کہ میں اللہ کی حجت ہوں، نبی کا بیٹا ہوں، تو تم مجھے اپنا باپ سمجھ کر آ کر مجھ سے بات کرو۔ اگر تمہیں اپنا باپ سمجھ کر بھی مجھ سے بات کرنے میں شرم آتی، نا ایک اولاد اپنے باپ سے پیسے مانگتے ہوئے، کوئی بات کرتے ہوئے، کوئی مشورہ لیتے ہوئے شرماتی نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں مجھ سے باپ سمجھ کر بھی بات کرنے میں شرم آتی تو مجھے دوست سمجھ کے بات کر لو، کیونکہ بہت سے سینیریوز ہوتے ہیں کہ ہم بہت سی باتیں اپنے والدین سے بھی چھپا لیتے ہیں، ماں باپ سے چھپا لیتے ہیں، لیکن دوستوں سے نہیں چھپا پاتے، ان کے پاس جا کے کھس کر کے کرتے ہیں۔ اس کے بعد مولا نے کہا اگر تمہیں یہ بھی لگتا ہے نا کہ میں تمہارے دوست میں بھی نہیں، تمہیں دوست کو بھی بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ ہوتی ہے، تو تم ایک معصوم بچے کی طرح مجھ سے آ کے بات کر لو، کہ ہم معصوم چھوٹے سے بچے کو کوئی بات بتاتے وہ کسی کو بتا نہیں پاتا، لیکن ہم اپنے دل کی ہر بات کر لیتے ہو۔ اور میرا ایک یہی سینیریو، لیکن میں امام کو امام سمجھ کر ہی بات کرتی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ امام کو اسباب امامت جو اللہ کی حجت ہے انہیں سب پتہ ہے، میرے منہ پر آنے سے پہلے اور میری یہ آواز آپ کے کان میں جانے سے پہلے مولا کو پتہ ہے کہ میں نے کیا بولا ہے، کیا میسج دیا ہے آپ کو، اور آپ اس کو کس طرح اپنے پر اپلائی کرو گے۔ یہ ڈیفینیٹلی کسی کے لیے مورل تھا، کوئی سکسیس تھے کہ آپ کو آگے کیا کرنا ہے، آپ کو اپنی لائف میں یہ چینج لانا ہے۔ اور اگر مولا رضا کا یہاں پہ ذکر آیا تو آپ یقین کرو، چاہے آپ ہندو ہو، چاہے آپ مسلم ہو، یا کسی بھی ریلیجن سے آپ کا تعلق ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے مولا رضا سے متعلق ویڈیوز کو سرچ کرو، آپ کو پتہ چلے گا کہ مولا رضا اگر آپ کو اپنی طرف پکار رہے ہیں تو ایک دفعہ جا کے سننا ضرور، کیونکہ یہاں پہ سکسیس کا کارڈ ہے۔ اور تو ہم شیر کو تشبیہ دیتے ہیں شیر خدا مولا علی علیہ السلام سے۔ تو جناب یہاں پہ آپ کو فتویٰ نہ میرے پہ جاری کر دینا، میں جسٹ سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ سکسیس آپ کو آتی بھی نظر آ رہی ہے۔ آپ چاہو تو مولا مشرق شاہ کا معجزہ مان سکتے ہو، آپ چاہو تو مولا رضا کا معجزہ مان سکتے ہو، کیونکہ مجھے کہیں نہ کہیں آپ کا اور آپ کے پرسن کا ایک ٹرو لو نظر آتا ہے، ایک سچی روحانیت والی محبت، صرف دنیا کو دکھانے کے لیے یا ایک دوسرے کی جسمانی ضرورت نہیں، دل کے اندر بھی دیکھو تو آپ دوسروں کے باہوں میں باہیں ڈال کے لپٹے پڑے ہو، یعنی کہ آپ کی روحیں ہی کہیں نہ کہیں ملی پڑی ہیں۔ آپ نے ایک دوسرے سے اگر موو آن ہونا بھی چاہتے ہو نا تو آپ موو آن کبھی ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ سینیریو ہی ایسا یونیورس کو آپ الگ ہوتے نظر آتے ہی نہیں ہو۔ آپ کو چاہیے کہ آپ مولا رضا سے، 12 امام 14 معصومین سے بات چیت کرو۔ اب ندا پی ان سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے بھئی؟ 10 منٹ کے لیے یا رسول اللہ سے بات کر لو، اللہ سے بات کر لو، مولا رضا کا ذکر ہے تو مولا رضا سے بات کرو، کہ ندا اپی کہتی ہیں کہ بھی مولا رضا کا نام لے کر آپ بات کرو، فرزند رسول اللہ کہہ کے یا مولا رضا کہہ کے پکارو، سلام کرو، السلام علیکم، یا غریب الغربا کہو گے تو سیدھا سیدھا سلام مولا رضا کو ہی جاتا ہے، ٹھیک؟ جب آپ ایسا سینیریو آپ کا بنے نا تو آپ کو یہی چاہیے کہ آپ مولا رضا کو سلام بھیجو، ٹھیک ہے؟ مولا علی کو سلام بھیجو، یا فرزند زہرا کہہ لو، یا ابن رسول اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کے انہیں سلام کر کے، درود و سلام کر کے رات کو 10 منٹ ان سے بات کرو۔ مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے جیسے آپ لوگوں میں سے کسی نے مجھے میرے خیال سے کسی ویڈیو کے نیچے میسج کیا تھا کہ میرا اللہ کے ساتھ روحانیت سے میرا بڑا تعلق ہے لیکن میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ روحانیت سے تعلق کا کیا مراد ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، اللہ یہ دے دو، اللہ وہ دے دو، اللہ یہ دے دو، اللہ وہ دے دو، بھگوان یہ دے دو، جیزس یہ دے دو، ایسے کر دو ویسے کر دو۔ ارے نہیں بھائی، جیسے آپ اللہ سے ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں، آپ میری ریڈنگ سنتے ہو تو میری باتیں آپ کو ہیل کرتی ہیں، میری آواز آپ کو ہیل کرتی ہے۔ اب یقین کرو اسی طرح آپ اللہ سے صرف باتیں کرو، بھگوان سے صرف بیٹھ کے باتیں کرو، سجدے میں چلے جاؤ یا ویسے بیٹھ جاؤ، جس کو آپ مینیفیسٹیشن بھی کہتے ہو، لیکن ایزیلی کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنی۔
آج میں صبح اٹھی میں نے یہ کیا، دوپہر میں یہ کیا، کھانا کھایا، کھانا پکایا، یہ کیا وہ کیا، اللہ جی گانے سن لیے، آئندہ نہیں سنوں گی، اماموں کو پسند نہیں ہے، اس طرح. اور یہ سینیریو ہر دل کی بات کر کے چپکے باتیں کرو. جیسے ہم کانوں میں کانا پھوسی کرتے ہیں نا، تو آپ بھی تکیے کے ساتھ سر لگا کے محسوس کرو کہ اللہ آپ کو سن رہے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. جس کو بھی آپ ڈیوائن کو مانتے ہو اس کو اپنے پاس محسوس کرو، آپ کو جواب ملے گا. ٹھیک ہے، اب میں دیکھتی ہوں کہ ٹیرٹ سے کہ آپ کو اگلا ایکشن کیا لینا چاہیے. مجھے آپ کی لائف میں بہت ہی زیادہ سکسیس آتی ہوئی نظر آتی. 12 امام 14 معصومین، یونیورس کی آپ پر بلیسنگ کی بارش ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ یہاں پہ شیر کے اوپر بیٹھ کے انجوائے کرنا کیا ہی بات ہے. خود ہی دیکھ لو کارڈ کیا ہے، شیر کے اوپر بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہو. اتنی مشکلات کو آپ نے کنٹرول کرنے کے بعد، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا، فتح تو بنتی ہے بھائی، فتح بنتی ہے. دیکھو وہ کتنا خوش ہے. اور نیچے کون ہے؟ شیر، چیتا. اس کے سامنے کھڑے ہونے سے بھی ڈر لگتا ہے. میں تو ان کے سامنے، ان کو دور سے مجھے اچھے لگتے ہیں بھائی. ڈیوائن اینجلز پلیز مجھے بتائیں کہ ایسے میں کیا سینیریو کرنا ہے، میرے دیکھنے والوں کو کیا کرنا چاہیے. ان کا جو بھی سینیریو چل رہا ہے، پہلے تو میں یہ دیکھوں گی کہ آپ کی پاسٹ کی انرجی کیا تھی جس کی وجہ سے ڈیوائن نے کہا کہ آپ کنٹرول کرو اور سکسیس آپ کے قدموں میں. نا امید بالکل بھی نہیں ہونا، بالکل بھی نا امید نہیں. مجھے یہاں پہ یہ بھی فیل ہو رہا ہے جیسے آپ کے اوپر نا امیدی کے بادل آ گیا. ورلڈ کا کارڈ ریورس میں، یعنی کہ آپ کا سینیریو ٹوٹلی طور پہ چینج ہو گیا، ختم ہو گیا. خوشیاں آپ کے دروازے پر کھڑی ہیں، بس دستک دینے کی دیر ہے. یعنی کہ ہاتھی گزر گیا ہے، اس کی دم رہ گئی ہے، وہ بھی گزر ہی جائے گی. تھوڑا سا کنٹرول اور کر لو اور اس کے بعد ایک شاندار دنیا، 7 رنگی دنیا آپ پر لہرا رہی ہے. کوئی چاکلیٹ کھا رہا ہے؟ میں نے بھی کھانی ہے یار، مجھے بھی کھلاؤ چاکلیٹ. چوڑیوں کی چھن چھن بہت محسوس ہو رہی ہے. چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں کسی نے. اورنج اور ریڈ کلر ہے شاید، ہاں ریڈ اور اورنج کلر کا کنٹراسٹ کمبینیشن چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. بڑا پیارا ہاتھوں میں چوڑا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں جیسے کاشی کی چوڑیاں چل رہی ہیں، بہت ہیوی سیٹ چل رہے ہیں. اور انڈین ماشاءاللہ شادی شدہ عورتیں تو بہت پیارے پیارے چوڑے پہنتی ہیں. میں بہت ہی سمپل چوڑیاں پہنتی ہوں. ابھی بھی میں نے یہ جیسے 2 کڑی پہنی ہوئی، اس سے زیادہ میرے سے پہنی بھی نہیں جاتی. تو مجھے ویسے بیسیکلی کانچ کی چوڑیاں پسند ہیں. مجھے اس وقت کانچ کی چوڑیاں ہی ریفلیکٹ ہو رہی ہیں. چوڑا بہت پیارا ہے. یعنی کہ میرے خیال سے آپ میں سے کسی کے پرسن کو موتیے کے پھول بہت پسند ہیں. موتیے کے پھولوں کی مجھے بہت زیادہ فیلنگ ہو رہی ہے، جیسے یہاں پہ کوئی دور دور تک موتیے کے پھول کھلے. حالانکہ یہاں پہ ریڈ پھول ہے لیکن مجھے موتیا بہت زیادہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے. آپ جس بھی سینیریو میں اٹکے پڑے ہو نا بھیا، یہ بھی کارڈ آپ کا ریورس میں آ گیا. بیسیکلی ایسے آنا چاہیے. آپ کا یہ سینیریو ختم ہو گیا. آپ کی سوچ کو، اب آپ کی جو انٹیوشن لیول ہے نا، جو آپ کو لگ رہا تھا کہ یار یہ کیا سسٹم چل رہا ہے، یہ کب ختم ہوگا، تو بھیا یہ ختم ہو گیا ہے. آپ کی سکسیس آپ کے دروازے پہ ہے. اب آپ کو جو بھی خیال آئیں گے وہ سیدھے ہی آئیں گے، کیونکہ ٹیمپرنس کا کارڈ اس طرح الٹا ہوتا ہے. جب اس طرح آتا ہے تو آپ ایک چیز پہ اٹکے پڑے ہوتے ہیں. آپ اس سینیریو سے، اس ٹینشن سے نکل رہے. ورلڈ کا کارڈ یہی کمپلیشن کرتا ہوا بتا رہا ہے کہ آپ کی لائف کمپلیٹ ہو چکی ہے. یعنی کہ ٹینشنیں ختم ہو چکی ہیں. اب آپ لو لائف میں، میرڈ لائف میں آنے والے ڈیسیجنز بہت ہی اچھے لینے والے. صرف تھوڑا سا، بلکہ تھوڑا سا میں اب یہاں پہ ویٹ نہیں کہوں گی، اب اپنے غصے کو کنٹرول کر لو. یہاں پہ اس پرسن کو اگر دیکھو تو اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، اور اسی چیز کا صبر کا پیمانہ لبریز، اور سکسیس آپ کے قدموں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنا سارا پیار چھپائے بیٹھے ہوئے تو مجھے یہاں پہ بھی نظر آ گیا تھا. جنم 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 ساتھ چلنا یوں ہی، قسم تمہیں قسم آ کے ملنا یہی. آگے مجھے آتا نہیں ہے، سوری. جتنا آتا اتنا تو بھیا میں آپ لوگوں کے لیے گا دیتی ہوں، ہے نا. پلیز اینجلس بتائیں. میں نے کہا تھا نا، مجھے کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے جیسے آپ تھکے پڑے ہو، آپ نا امید ہو گئے کہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. اتنی تکلیف دنیا کے ورلڈ کے کارڈ سے آپ نے صحیح ہے تو سکسیس تو بنتی ہے. تو نا امید نہیں ہونا. یونیورس آپ کو یہی بتا رہا ہے کہ یہ جو اتنا بے تحاشا پیار چھپا کر، اپنے آپ کا منہ بند کر کے سی کر آپ نے سارا کچھ چھوڑ دیا ڈیوائن پہ. ڈیوائن نے سکسیس آپ کے قدموں میں لا کے رکھی ہے. آپ کے پرسن نیز پہ بیٹھ کر آپ کو کہیں گے، جانو آئی لو یو ون، ول یو میری می. دین آپ نے غصے کو ختم کر کے، غصے کو کنٹرول اس وقت کر لینا، تو آپ کے پرسن آپ کو آ کے اپنی باہوں میں لے کر اٹھا کر کہیں گے
تیرے بنا تو میں جی نہیں سکتا، یا تیرے بنا تو میں جی نہیں سکتی، مجھے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لو اور مجھے اس دنیا سے چھپا لو. میں نے دنیا کی بہت سی اذیتیں، بہت سی تکلیفیں، ہیرو فرینڈ کا کارڈ ہے نیچے، لیکن اس کو میں نے لینا نہیں کیونکہ میں نے بھی کارڈ نکالنے ہیں. اس نے آنا ہوگا تو یہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، ویسے تو نظر آ گئی یہاں پہ کہیں نہ کہیں، یہاں کی اس انرجی سے لو میرج تو آپ کی مجھے ہوتی ہوئی ڈیفینیٹلی نظر آتی ہے. آپ مجھے ایک ہوتے ہوئے تو ڈیفینیٹلی نظر آتے ہو. لیں جناب کنگ کے ساتھ کوئین آف فائر. یہاں پہ آپ کی انرجی بہت زیادہ، جتنے آپ نا امید ہوگے، اگر لیڈی یا جینٹس ہو جو بھی ہو، ایک نئی امید جو یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک نئی امید جو آپ کی لائف میں آ رہی ہے، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو بہت زیادہ پاورفل بنا رہی ہے. آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں ختم ہو گیا، میرے لیے کچھ نہیں ہے. آپ کے اندر کی جو ہیلنگ ہوئی ہے نا، جتنا آپ روحانیت میں اللہ کے قریب، ڈیوائن کے قریب، یونیورس کے قریب ہوئے، آپ نے بیسیکلی اپنے آپ کو پہچان لیا. اب آپ کو پتا ہے کہ صحیح کیا، غلط کیا، آپ نے دنیا کو ٹیکل کیسے کرنا. اور ایک یہی ریزن تھی کہ آپ کی لائف میں اتنی تلواریں گھسیڑے گی، ہر لحاظ سے آپ کو تیار کیا گیا ہے. جیسے کہ آپ کو دکھاتی ہوں، یہاں پہ میرے پاس کوئی گولڈ سٹون نہیں ہے، آپ اسی کو لے لو. ایک آدمی جا رہا تھا تو اس کو نا ایک پتھر ملا، اس نے اس کو ایسے نا ٹھڈا مار دیا، پاؤں مارا. تو اس نے کہا یہ پتھر تو بڑا پیارا ہے. اس نے پوچھا اے پتھر تو اتنا پیارا گول کیسے ہے، نکیلا تھا. تو اس نے کہا بھیا مجھے دنیا نے اتنے ٹھڈے مارے ہیں، اتنا زیادہ ٹھکرایا، کبھی ادھر لگ، کبھی ادھر لگ، کبھی ادھر لگ، کبھی، تو میری ساری اکڑ نکل گئی. آج تجھے جو میرے اندر یہ خوبصورتی اور شائن نظر آتی ہے نا، وہ دنیا کی دی ہوئی تکلیفیں ہیں. اور آج جو آپ کے اندر اس فائر انرجی کے ساتھ جو شائن آئی ہے، وہ یہ تکلیفیں سہنے کے بعد ہی آئی ہے. اگر یہ تکلیفیں آپ کو نہ ملتی، کیونکہ یہ ورلڈ کا کارڈ ہے، تو آپ کو اپنی اہمیت کا احساس ہونا ہی نہیں تھا. جتنے آپ پیار لٹانے والے بندی یا بندے ہو نا، آپ ہر کسی بندے پر بلائنڈلی ٹرسٹ کرتے ہو. اور اسی کا سبق سکھایا ہے یونیورس نے آپ کو، کہ اتنا بھی کسی پہ بلائنڈلی ٹرسٹ نہیں کرتے. اپنے آپ کی ایک بادشاہ کا ایک کام ہوتا ہے کہ اپنے آپ میں ایک انا میں رہنا. اور جب آپ اتنے فائری نیچر میں آتے ہو نا، تو پھر ایک انا تو آپ میں آتی ہے، لیکن انا بھی وہ عاجزی والی انا ہے. یہ نہیں کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے میں اکڑ نہیں. یہ یاد رکھنا کہ ایگو نہیں، ٹھیک ہے، ایگو بالکل نہیں، عاجزی. کیونکہ جو کنگ آف کپ کا ہوتا ہے نا، یہ بہت زیادہ عاجز انسان ہے، بہت زیادہ پیار کرنے والا. ٹیمپرنس، آپ کے ٹیمپرنس کا ٹائم ختم ہو گیا بھائی. لیں جناب ایس کا کپ آگے. میں نے کہا نا پیار آ رہا ہے آپ کی لائف میں، آ رہا ہے. مان لو ندا پی مان لیا یار. تو بھائی لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کر دیا کرو میری ریڈنگ کو. کتنی محنت سے دیکھو آپ لوگوں کے لیے ریڈنگ بناتی ہوں، ویوز بھی کام آتے. آپ نے اپنی لائف کو روکا تھا نا، میں نے کہا نا یہاں پہ آپ نے لائف کو روکا، لیکن کوئی نہ کوئی نیا ویژن آ رہا ہے. وہ اب جو آپ نے اپنی لائف میں رکاوٹیں خود بنائی تھیں، وہ رکاوٹوں سے کھل کر آپ آگے نکلو گے. اب آپ کو سمجھ میں آنے لگا ہے کہ لائف کو جینا کیسے، لوگوں کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. یہ جو کنگ تھا، جو پیار کی محبت میں تھا، اس کوئین کے ساتھ لڑنے کو تیار ہے. اب آپ نے وہ جو پیالہ پکڑا ہوا تھا نا پیار کا، اس کو چھوڑ کے یہ 10 تلواروں کو نکال کے آپ نے خود پکڑ لی. یہاں پہ مجھے یہ کوئی نیگیٹو انرجی نہیں دے رہا. موسٹلی یہ کارڈ سماج کو ہوتا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ سماج کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. اب آپ کا ویژن کلیئر ہو گیا. اب آپ نے دیکھا کہ بس ہون نہیں، بس ڈو اور ڈائی، کرو یا مرو. مجھے میرا پرسن، مجھے میری پرسنی، مجھے میری لائف چاہیے. آپ نے تلوار اٹھائی، جو کپ یہاں پکڑا ہوا تھا، یہاں پہ میں نے کیا کہ ہون، بس ہون اگے چلنا ہے. اب آپ نے ایک ڈیسیجن لینا ہے، اور جو آپ نے کنٹرول کا پیمانہ تھا وہ ختم. نائٹ آف کپ، آپ گھوڑے پہ بیٹھ کے اپنی جانو بیبی کے پاس جا رہے ہو، یا آپ کے جانو بیبی آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ جانو آئی لو یو ون، ول یو میری می؟ تو یس، ہی ول یا شی ول میری یو. اوکے، تیار رہنا. یہ جو ایڈونچر آ رہا ہے نا، یہ آپ کی لائف میں اتنی خوشیاں لانے والا ہے کہ آپ خود بیٹھ کے سجدے کے آنسو میں خوشیوں کے آنسو روئیں گے کہ یس ندا پی. چوائسیز بہت آئیں گی آپ کی لائف میں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بہت چوائسیز آئیں گی. آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، آپ کو کلیئر کرنا ہے کہ آپ نے کس پرسن سے لینا، اور آپ ایمپریس کی انرجیز میں ہو. ٹھیک ہے جی. یہ 2 کارڈ تو مجھے آپ کی وہ بتاتے ہیں کہ آپ ایمپریس کی انرجی میں، آپ کے اور آپ کے پرسن کے اپنے ہی دشمن، آستین کے سانپ، اژدہا، تویز دھاگا، جادو سیب، ٹاور مومنٹ، ہائی پریسٹس کی انرجی. تو بھئی بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا. اپنے پرسن کے پیچھے مت ہٹنا. دنیا نے کالا جادو کرنے میں کسر نہیں چھوڑی، چاہے وہ آپ کی ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، جو بھی ہے، اس نے جادو کرنے میں ایسا نہیں چھوڑا. لیکن آپ نے
اپنے آپ کو کنٹرول کر کے، اپنے غصے کو کنٹرول کر کے اپنے پرسن کی بات کو دھیان سے سننا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے. اگر آپ کو ٹرسٹ ہے کہ آپ کے پرسن واقعی آپ سے ٹرو لو کرتے ہیں، کیونکہ یہ کارڈ انتہائی اوشو کا یہ کارڈ جب آتا ہے تو یہ دل سے جڑا ہوا، روح سے جڑا ہوا کارڈ ہوتا ہے کہ دل کے اندر بھی دیکھو تو پیار ہی پیار ہے، دماغ میں بھی دیکھو تو پیار ہی پیار ہے، اوپر سے وائٹ روشنی دیکھو تو بلیسنگ ہے یہ اللہ کی. اور یہ لور، ٹرو لور کا کارڈ اوشو میں آنا ایک بڑی بلیسنگ سے کم نہیں ہے. تو اگر آپ کو اس بات پہ یقین ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہ ہے تو میں بھیا اس میں کچھ کہہ نہیں سکتی. یہاں پر میں ٹرو لو میں سے بھی ایک کارڈ لیتی ہوں کہ کیا نکل کے آتا ہے. جہاں تک میں دیکھ رہی ہوں آپ کو ایک ڈیسیجن لینا ہی پڑے گا، کیونکہ یہاں پہ آفرز آپ کو بہت آ رہی ہیں، شاید اسی لیے آپ کنفیوز ہو گئے کہ ہمیں آگے کرنا کیا چاہیے. لیکن جہاں تک میں دیکھ پا رہی ہوں آپ کو اپنی لائف کی اسٹرگل کو لوگوں پر ٹرسٹ کر کے چھوڑ کے اپنے دل کی بات کو سننا، آپ کی انر وائس آپ کو کیا کہتی ہے، آپ کا ضمیر آپ کو کیا کہتا ہے. آپ کو کوئی خواب سچا آ سکتا ہے تو وہ پتا کرنا کہ کوئی خواب کی تعبیر جاننی ہو تو اوپر میرا انسٹاگرام، اوپر واٹس ایپ اور نیچے انسٹاگرام چلا ہوگا، وہاں پہ پتا کر سکتے ہیں، لیکن وہ چارجیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پرسنل ریڈنگ کے لیے بھی آپ یہاں پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہو. اینجلس پلیز مجھے بتائیں کہ ایسے میں کیا سینیریو نکلتا ہے، کیا کرنا چاہیے اور کیسی آفر آ رہی ہے. سول میٹس دیکھ لیا، اب تو مان جاؤ. تو آپ اپنے پرسن سے ہی ملنے والے، سول میٹس ہی آپ کی لائف میں گے، آپ کے پرسن ہی آپ کے سول میٹ ہیں. اور انہوں نے یہ ڈیسیجن لے لیا ہے یا بہت ہی جلد وہ لیں گے. یہ ابنڈنس، یہ خوشی آپ کی لائف میں آنی ہی آنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو سوچنا مت. ڈیوائن میسکولن، اب آپ جب میسکولن انرجی کے پاور میں آتے ہو نا، اور ڈیوائن فیمینن بھی آ گئی. یہ لیں جناب، اب بھی کہہ دو کہ نہیں. اور اس کے بعد آپ کی کریٹیوٹی آ گیا، تو اس کو ہم لیں گے نہیں. یہاں پہ آپ دیکھ لو کہ کتنا ریزونیٹ ہوتا ہے کہ آپ دونوں میڈ فار ایچ ادر. یہاں سے دیکھ کر اینڈ تک دیکھ لو کہ یہاں پہ آپ سول میٹ، یہاں پہ آپ لورز ہو، یہاں پہ آپ سول میٹ ہو. اور ڈیوائن فیمینن اور میسکولن دونوں ہی انرجیز ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتی ہیں، دن اور رات. سمجھ آئی؟ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ینگ اینڈ یانگ کی انرجی. ٹھیک ہے. میڈ فار ایچ ادر، یعنی کہ اگر ایک میں میسکولن انرجی زیادہ ہے تو دوسرے میں فیمینن انرجی زیادہ ہے. آپ دونوں ہی ڈیسیجن کو، اب آپ کو لائف کو بیلنس کرنا بیسیکلی آ گیا کہ کس ٹائم پہ آپ کو کیا ڈیسیجن لینا ہے. یہ جو اتنی آپ کو ورلڈ کی سے، یونیورس سے یا دنیا والوں سے دھوکہ ملا، جادو چلا، اسیب چلا، تویز آگا، جس نے جو کچھ کرنا تھا نا بھیا سب کچھ کر لیا. اب ڈیوائن اپنی گیم کھیل رہی ہے، ورلڈ کا سرکل پورا ہو گیا. جس کسی نے بھی آپ پہ یہ بلیک میجک کیا تھا، اب یہاں پہ دیکھو ایمپریس کی جو انرجی ہوتی ہے وہ ایک پریگننٹ لیڈی ہوتی ہے، فل ٹائم پریگننٹ. کسی بھی وقت آپ کے گھر میں خوشیوں کا نگارہ بجنے والا ہے، ندا آنے والی ہے. ندا اردو میں ہم عربی کا لفظ ہے، ندا کا مطلب صدا ہوتا ہے، وائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہت ہی جلد مجھے آپ کی لائف میں ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت ابنڈنس آتی ہوئی نظر آتی ہے. یہاں پہ میں اینجل سے پوچھنا چاہوں گی کہ پلیز اینجلس مجھے بتائیں کہ اگر یہ چیز آنے والی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرے دیکھنے والے پرسن کو ان کا نیکسٹ ایکشن کیا ہونا چاہیے. میں اپنی آنکھیں بند کریں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہو. ریڈنگ اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور پلیز 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 کم از کم 5 سے 10 لوگوں میں شیئر کیا کیجیے تاکہ میری ویڈیوز کو ویوز اور سبسکرائبر زیادہ مل جائے. جس طرح میں آپ کو ہیل کرتی ہوں، 3 مہینے سے مجھے آپ کے لائک اور سبسکرائب، اور خاص کر کے جب آپ کمنٹ کر کے جاتے تو مجھے آپ کے پیارے پیارے کمنٹس پڑھنے میں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، اور میں باقاعدہ سب کو رپلائی بھی کرتی ہوں. ٹھیک ہے جی. گیٹ ریڈی ہو جاؤ. 1 2 اور 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یو آر ریڈی. سن لیا، دیکھ لیا، یقین آ گیا یا ابھی بھی نہیں آیا؟ آ گیا یقین. آپ لوگ ریڈی ہو اس رشتے کے لیے، اس سکسیس کو پانے کے لیے. ٹھیک ہے جی. ایک کارڈ اور دیکھتے ہیں اس کے بعد کہ اب آپ کو آگے کیا کرنا ہے. آپ ریڈی ہو، کمپلیٹلی ریڈی ہو. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹیک ایکشن. یو آر ریڈی. ٹیک ایکشن. اب آپ ایکشن لینے کے لیے ریڈی ہو. آپ نے جو بھی سوال کیا تھا، ٹیک ایکشن. بگ ہیپی چینج. زوم کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے. ہیلپ فل پیپل. ٹھیک ہے جی. چینج آ گیا ہے آپ کی لائف میں، بگ ہیپی چینج. تو بلیو کر لیا کرو. ٹھیک ہے. اس کو بھی ہم لے لیتے ہیں. یعنی کہ فرسٹ کارڈ آپ کا آ گیا، یو آر ریڈی، ٹیک ایکشن، اور اس کے بعد بگ ہیپی چینج.
تو جب اتنی پیاری انرجی آ جائے تو بھیا پھر آپ کا کلیم کرنا تو ڈیفینیٹلی بنتا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر آپ نہ کرو تو دس از ناٹ گڈ، کیونکہ پازیٹیو انرجی کو ضائع ہرگز مت کرنا۔ میری ریڈنگ کو تقریباً آپ 300 200 250 بندہ دیکھ کے جاتا ہے، اگر آپ لوگ کمنٹ کر دو گے، لائک کر دو گے، تھمز اپ کر کے جاؤ گے تو کیا جاتا ہے۔ میں کتنی محنت سے آپ لوگوں کے لیے ریڈنگ بناتی ہوں، اور اس کے بعد آپ کو ایک پیارا سا اپنا انگوٹھا بلو بٹن آپ کو پریس کرنا مشکل لگتا ہے، صرف آپ نے اسے پریس کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور چلے جانا ہے۔ تو میں چلتی ہوں تہجد کی نماز میں دعاؤں کے لیے، اپنا نام کمنٹ باکس میں چھوڑ کے جایا کیجئے، تاکہ جب میں رات کے ٹائم تہجد کی نماز ادا کروں تو یہ پازیٹیو انرجی آپ کو ایکسچینج ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو ٹل دین اللہ حافظ، مولا وارث، بائے۔